हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट यह है कि अमृतसर में ड्रामा रचाने के बाद भारत का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नया ड्रामा। भारतीय मीडिया की फेक न्यूज इंडस्ट्री मुतहरिक हो गई है। भारतीय फौज की जारहियत में नाकामी और तैयारों की तबाही से भारतीय मीडिया बदहवास हो गया है। भारतीय मीडिया ने अपनी फौज और हुकूमत की हजीमत छुपाने के लिए एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। अमृतसर में भारत ने खुद प्रोजेक्टाइल चलाकर सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की। फिर भारतीय मीडिया इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर में ड्रामा रचाकर कश्मीरियों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की भौंडी चाल चल रहा है। इससे पहले अमृतसर में मोदी के गोदी मीडिया ने मिसाइल हमलों का ड्रामा किया। हकीकत यह है कि मिसाइल हमले का ड्रामा भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तरह ही था। प्रोजेक्टाइल जमीन पर मौजूद घास पर पड़ा है और गिरने से घास खराब तक नहीं हुई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पहले अमृतसर में यह कोशिश की गई और इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यह सूरत हाल है। वहां से रिपोर्ट किया जा रहा है कि धमाकों की आवाज सुनी गई है, जिसके बाद ब्लैकआउट किया गया है, फजाई हमले का सायरन बज गया है और यह सारे का सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अमृतसर में मौजूद सिखों को और मकबूजा जम्मू में मौजूद मुसलमानों को, कश्मीरियों को पाकिस्तान से खाइफ किया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। राशिद वली जंजुआ साहब ने हमें ज्वाइन किया। राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर भारत जो है वो एक वक्त में बहुत सारे फ्रंट्स पर साजिश कर रहा है, चाल चल रहा है। अमृतसर के सिखों को दूर कर रहा है पाकिस्तान से, कश्मीरियों को पाकिस्तान से मोहब्बत करने से रोकने की एक कोशिश, साजिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान सिविलियन आबादी को निशाना बनाना ही नहीं चाहता, बनाने का इरादा ही नहीं रखता। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा क्लियर था। अगर वो ये करना चाहता तो अगले दिन ही वो कर सकता था। पाकिस्तान ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया और इसमें इनके 5 तैयारों को गिरा लिया गया, जो एक बहुत बड़ी हजीमत थी। और जिसमें राफाल जैसे, जिसको ये घमंड था मोदी को, जिस पे जब उनको इस बुरे तरीके से हजीमत का सामना करना पड़ा तो पूरी दुनिया के सामने इनका जो इमेज था वो बिल्कुल जमीन बोस हो गया। तो गुरूर जो होता है, घमंड जब उनका टूटा तो उनको सब सुझाई नहीं दिया कि अब क्या करें। तो उसके बाद वो उन्होंने ड्रोन पाकिस्तान की तरफ रवाना किए और वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे जिनको जो बहुत नुकसान कर सकते थे, बहुत गैर जिम्मेवारी एक्शन, मगर उनमें से 29 को मार गिराया गया। अब ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है कश्मीर पे और वहां पे जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तानी हमले का नतीजा है और वो कश्मीरियों को पाकिस्तान से बदजन कर रहे हैं। उससे पहले ये प्रोजेक्टाइल्स फेंक के ये जो सिख थे उनको उन्होंने पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता करने की कोशिश की। मगर ये तमाम जो इनकी एमेच्योरिश सी कोशिशें हैं, कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, कोई सीरियस जो कमेंटेटर है वो टेल टेल साइन देख के उसको बता सकता है कि ये सब पुट अप ट्रम्प्ड अप ड्रामा है और ये इनकी मजीद जग हिंसाई होगी। मेरा ख्याल है ये मुकम्मल बौखला गए हैं और इनका जो को डिसलोकेट हो गया है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड जजमेंट, और इसमें अब ये जजमेंट नहीं कर पा रहे। या तो वो बौखलाए हुए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा उसका कैसे हम सामना करेंगे, क्योंकि उसमें वो एस्केलेशन पे इन्होंने फिर अगर अपने आवाम को सेटिस्फाई करना है तो एक रंग ऊपर जाना पड़ेगा इनको। वो क्या रंग होगा उसके मेरा ख्याल है वो तस्वुर से भी खौफजदा है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा जाना है और ये जिस जंग को जहां ले जाना चाहते थे वहां जाती नजर आती है। अगर इन्होंने होश के नाखुन न लिए और आलमी बरादरी ने भी इन पे दबाव न डाला तो ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे और नाकाबिले तलाफी को नुकसान होगा। मगर ये देखिए, ये जिस किस्म का ये बिल्कुल ऐसा ये ड्रामा कर रहे हैं जिसमें कोई जो जी शऊर है इसको मानने को तैयार नहीं है। आदमपुर से कभी अमृतसर पे हमला खुद करते हैं मिसाइल गिरा के, उसके बाद वो उसका टुकड़े साबित करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान से आया है। तो ऐसे जो बयानिए की एक गिरफ्त में है, जो बिल्कुल बिजनेस जो कॉर्पोरेट के बड़े बड़े शार्क्स हैं इंडिया में, उन्होंने ये मीडिया खरीदा हुआ है, गोदी मीडिया। तो वो मीडिया जो है पूरे मुल्क को बेवकूफ बना रहा है और अब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरा ख्याल है सिवाय सोशल मीडिया के जो उनको कुछ इंडिपेंडेंट चैनल से पता चलता है, तो मुझे तो उन भारतीयों में तरस आ रहा है कि किस किस्म की हुकूमत, किस किस्म की लीडरशिप की ये गिरफ्त में है और ऐसा मैड हिस्टेरिया और पैरानोया उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। मगर ये समझ ये रहे हैं कि दुनिया भी इस चीज को बाय करेगी तो वो इनकी खाम ख्याली है।
ٹھیک ہے، راشد ولی جان جو ہے صاحب ساتھ ہی رہے گا. خاور گھمن نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خاور، ہم نے دیکھا کہ بھارتی پروجیکٹائل خود ہی اپنے علاقوں میں گرانا اور پھر بعد میں کہنا کہ پاکستان کی جانب سے یہ ڈرون حملے کیے گئے ہیں بھارت پر اور سکھوں کو، اور اس کے بعد اب مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ ڈرون بھیجے گئے ہیں. جس طرح پاکستان بھارت سے بھیجے گئے ڈرونز کا فورینزک کروا رہا ہے، بھارت کو بھی چاہیے نا کہ وہ اسی طرح فورینزک کروا لے اور یہ پروو کر دے کہ یہ پاکستان کی جانب سے آئے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. ناٹ اونلی ونس، ایک سے زیادہ دفعہ جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، ہر سٹیپ کے اوپر، ہر موقع کے اوپر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، 1 2 ہم ایک ہی چیز ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ایویڈنس ہے سامنے رکھیں، آپ کے پاس کوئی فورینزک ایویڈنس ہے وہ سامنے رکھیں. آپ دنیا کے کسی فورم کے اوپر اعتبار کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ جو ہے وہ وہاں پہ چلے جائیں، ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے آپ ہمارے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں کہ پاکستان نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، اب یہ 200% واضح ایک ہمیں چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ چونکہ ان کا جو ایک پہلا جو ایک آبجیکٹو تھا یہ پہلگام کرنے کا، وہ حاصل نہیں ہوا. اس کے بعد پاکستان کے اوپر جس طرح الزام درا، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد جب اسٹیپ وائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جو اسٹیپ لیا جاتا ہے، وہ دیٹ شوز ان کی بکلاہٹ، ان کی خواص باختی کا اب ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ عنصر نظر آ رہا ہے. کیونکہ کوئی چیز ہے کوئی نہیں ہے، چونکہ ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے، چونکہ کوئی دنیا میں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا جب آپ کے رافیل گرے، جب آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آ گئی، تو اس کے بعد ہمیں نظر آ گیا اور دنیا کو بھی نظر آ گیا کہ اب وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو آج پھر جب انہوں نے جو بات کی، یہ ڈرونز والا حملہ، یہ ڈرامہ رچایا، یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو وہ میرے خیال میں دنیا کو سمجھ آ گیا، تو بس ہزیمت سے بچنے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے. یقینی طور پر یہ ہزیمت سے بچنے کی کوشش ہے، لیکن یہ وہی بھارت ہے. بریگیڈیئر صاحب مالک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. مالک صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کی طرف بھی آتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، بنیادی طور پر یہ وہی بھارت ہے، خاور کہہ رہے ہیں، یا جس طرح سے ابھی آمنہ نے کہا کہ فورینزک کروا لے. یہ کلبھوشن کو نہیں مانتا تھا، ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کے پائلٹ ہم نے پکڑا ہے. تو ان میں اتنی جرت تو نہیں ہے بنیادی طور پر. یہ جو سویلینز کو ٹارگٹ کرنا اور خود ٹارگٹ کرنا، یہاں پر ایک بہترین اسٹریٹجی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ایک اسٹیٹ سیلف ڈسٹرکشن کے راستے پر ہے تو اسے تھوڑی دیر چھوڑ دیا جائے، یعنی انڈیا خود ہی امرتسر میں راکٹ گرائے اور خود ہی مقبوضہ جموں میں گرائے اور اندر سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہو، تو اس سے اچھی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ پر حملے کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا جتنا میجرڈ اور جتنا رسپانسبل رسپانس ہوگا، اتنی یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوں گے. کیونکہ ہماری طرف سے بھی کچھ آوازیں تھیں امپیشنس کی کہ ہم نے جلدی میزائل سے کیوں نہیں جواب دیا. تو اب یہ اس کا جواب آ رہا ہے. یہ اسی وجہ سے نہیں دیا کہ ہم اپنا وقت اور اس کا تعین خود کریں گے تاکہ وہ ہمارا جو ڈیٹرنس انہوں نے اس کو انسٹیبل کیا ہے وہ ریسٹور ہو جائے. اب یہ اس قسم کی بوکھلاہٹ میں یہ سٹیپس لے رہے ہیں جس سے یہ اپنے ہی ملک میں اضطراب پیدا کر رہے ہیں. لوگوں میں ان کے خلاف ابھی ایک پش بیک آئے گا، کیونکہ جس قسم کا انہوں نے خود اٹیک کیا یہ چھپی نہیں رہ سکتی آج کل کے دور میں. یہ بات فورینزک تو ایک چیز ہے، بہت سے اور ٹیل ٹیل سائنز ہیں جو ایک نارمل کامن سینس والا جو انسان ہے اس کو پتہ چل سکتا ہے. اگر ایک کھیت میں وہ ایک میزائل گرا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی اس کو آگ نہیں لگی، تو وہ کس قسم کا میزائل ہے؟ کیا اس میں یہ 0 ڈگری سی پہ آ کے گرا ہے؟ تو یہ کوئی نئی سائنس ایجاد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ مکمل اس وقت ان اے اسٹیٹ آف مینٹل اینڈ مورل پیرالسس میں ہے، کیونکہ وہ ان کی شروعات غلط تھی. یہ ایک میڈ ریبڈ ہندوتوا آئیڈیالوجی کی گرفت میں تھے. شارٹ ٹرم مفادات الیکٹورل حاصل کرنا، اس کے بعد سنتاس معاہدے سے سارا نفرت پہ بیس تھا. تو نفرت ایک بیس انسٹنکٹ ہوتی ہے، اور ہیوبرس جو اس کا سورس ہے وہ گریک مائتھولوجی میں 7 ڈیڈلی سنز میں آتی ہے. تو یہ اب بالکل میرا خیال ہے کہ ان کا جو ایک سینس آف پروپورشن اینڈ ججمنٹ ہے یہ آف سینٹر ہوا ہے، اور دے آر کمیٹنگ مسٹیک آفٹر مسٹیک. اور اب اس کو چاہیے جو ان کے حلیف ممالک ہیں عالمی برادری میں کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں، یہ ہوش کے ناخن لیں اور مزید اپنے آپ کو خطے کو نقصان سے دوچار نہ کریں تاکہ یہ سینٹی کی طرف یہ معاملہ جائے. کیونکہ پاکستان نے تو رسپونڈ بات اور کرنا ہے،
اور جب وہ کرے گا تو یہ اس ایسکیلیشن لیڈر میں ایک اور رنگ کا اضافہ کریں گے. وہ اس وقت یہ کیا بوکھلاہٹ کا شکار ہوں گے, ہمیں اس کی پیش بندی بھی کرنی ہے. اس وقت مجھے تو اب یہ فکر ہو رہی ہے ان کے حالات دیکھ کے کہ یہ اس قسم کے ہتھکنڈوں میں جب اتر آئے ہیں تو آگے یہ کیا کریں گے, کس اسٹیپ تک یہ جا سکتے ہیں. اچھا مالک صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے پچھلے کچھ دنوں سے جو صورتحال چل رہی ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پہلے بھارت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ تو پاکستان کے دہشت گردوں کے کیمپس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں جب اس میں کامیابی نہیں ملی تو اب بھارت اپنے ہی علاقوں میں ڈرونز گرا رہا ہے اور اب پاکستان پر الزام لگا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے جس طرح سے بھارت اپنے ان 2-4 دنوں میں اپنی ڈائمینشنز چینج کر چکا ہے, اپنی سوچ کو تبدیل کر چکا ہے, بھارت کو اس وقت پاز کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل چیز ہے, ہر چیز کو لاجیکلی اپروچ کیجیے. اگر پاکستان نے کوئی کرنا ہوگا امرتسر میں کیوں کرے گا؟ وہاں سکھ میجورٹی ایریا ہے, سکھ ہمارے ساتھ پوری طرح, سکھ برادری ہمارے ساتھ, پنجاب بھی دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور ان کے لیے تو سکھ ٹارگیٹ ہے نا. 2000 میں بھی انہوں نے 40 سکھ مارے تھے بے گناہ, اب بھی انہوں نے وہیں پہ کیا ہے. یہ اچانک صرف امرتسر میں کیوں ایکسپلوژن ہوا ہے, کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو اتنا بھونڈے طریقے سے اب کر رہے ہیں کہ اس سے انسان ڈسکس بھی کیا کرے فرینکلی. اور اگر ایک ہی چیز کلیم کرے ایکسپلوژن کیا جی اٹیک ہوا ہے, اور کہاں کی ویڈیو دکھا رہے ہیں امرتسر کی. سو دیٹ دا چوائس آف پلیس اور جو کمیونٹی ٹارگیٹ ہوئی ہے اس سے آپ کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنا سچ ہے اس کے اندر. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے خاور کہ اپنا پرسنل سکور جو ہے وہ مودی حکومت سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, چاہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہو یا سکھوں کے ساتھ ہو. اب بنیادی طور پر آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے انڈیا شام گئے یا رات گئے اس طرح کی کوئی واردات کرتا ہے اس کے فوری بعد ایک جواز بھی تو پیدا کرتا ہے, اور اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اسی قسم کی صورتحال ہے یا ابھی اپنے پرسنل سکور سیٹلنگ میں ہی لگے ہوئے ہیں؟ خاور غالباً ہمارے ساتھ نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا مقبوضہ کشمیر کے پٹھان کوٹ, راجستھان, پنجاب میں دھماکوں کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے, اور یہ صورتحال نئی نہیں ہے. وہ اس طرح سے کہ امرتسر میں بھی یہی ایپیسوڈ دہرایا گیا. مالک صاحب, اب یہ پھر اگر امرتسر والے ڈاٹس کو ہی کنیکٹ کیا جائے تو آج اگر مقبوضہ جموں میں سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر دوبارہ بھارت کوئی جواز تراشتے ہوئے کوئی قدم اٹھائے گا؟ نہیں بالکل, دیکھیں قدم تو انہوں نے اٹھایا ہے نا. انہوں نے اسی کو جھوٹا بیانیہ بنا دیا جی. 15 حملے ہوئے, آج انہوں نے اپنے ڈرونز کو جسٹیفائی کیا. پہلے پہلگام کیا تو انہوں نے اپنا پاکستان پہ حملہ جسٹیفائی کیا. آپ چوائس آف ایریا دیکھیں کہ یا یہ مسلمان جہاں پہ مریں وہاں پہ اچانک واقعات ہو جاتے ہیں, یا جہاں پہ ان کی مائنورٹی سکھ مریں یا کرسچنز مریں وہاں پہ واقعات ہو جاتے ہیں. چوائس آف, میں پہلے تو وہی بات کی تھی, چوائس آف کمیونٹی اینڈ چوائس آف ریجن, اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنی کیئرفل پلاننگ ہے کہ غلطی سے بھی کوئی ان کے سپورٹر نہ مارا جائے. ہمیشہ مائنورٹیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, اور ایک بڑا ہی بھونڈی اٹیمپٹ ہے. اور جب لاسٹ ٹائم جب حملہ کیا تھا تو اس کے بعد 2 دن پہلے تو انہوں نے بھلا کیا بیان دیا تھا کہ جی ہم نے اپنا حملہ کر دیا, اگر پاکستان نے کچھ نہ کیا تو پھر ہم آگے ہم اس بات کو ایسکیلیٹ نہیں کریں گے. ایسکیلیٹ تو دوبارہ کیا, پہلا بھی جھوٹا, دوسرا بھی جھوٹا. اب ان کے جھوٹ کو ہم کیا ڈسکس کریں؟ یہ تو بے حیا بے شرم قسم کے لوگ ہیں جو ایک پرٹیکولر ایجنڈا اپنا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے وکٹم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا کو پتہ ہے ان کی اوقات اور ان کی حیثیت اور ان کی حقیقت. انہوں نے اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں. یہ کینیڈا والی بات کا مرڈر, امریکہ کا بوسٹ اٹیمپٹ, پاکستان کے اندر ٹارگیٹ کلنگز, یہ اب اپنے آپ کو ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے کہ ہم وکٹم بنے. یہ ان کا بیانیہ بکتا نہیں ہے. لیکن دنیا کو حقیقت پتہ ہے, کوئی کہے یا نہ کہے اور بات ہے, لیکن دنیا کو حقیقت پتہ ہے ان کی. اچھا, تو مالک صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بھارتی میڈیا کا ہم اس میں رول دیکھیں تو پہلگام سے لے کے اب تک بڑا ہی نیگیٹو رول رہا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلگام کا جس طرح سے واویلا کیا گیا, پاکستان کی جانب سے جب ثبوت دینے کا کہا گیا تب بھی بھارت کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جانب سے اپنا کیس بڑے بہترین طریقے سے رکھا گیا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے جب یہ والے واقعات ہو رہے ہیں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کا رول کیا ہے اور انڈیا کا رول کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب پاکستان کو کس طرح سے جواب دینا ہوگا؟ دیکھیے, پاکستان کے پاس اب بڑی محدود سپیس ہو گئی ہے اس چیز کو اگنور کرنے کی.
یا جس کو آپ کہتے ہیں نا جی بڑا سمجھدارانہ اور ریسٹرین کے ساتھ آپ کتنا ریسٹرین کریں گے؟ پہلے آئے، حملہ کیا، ہمارے انہوں نے 31 لوگ شہید کیے، بچے عورتیں شہید کیا. آج انڈیا میں انہوں نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ جی 100 ٹیررسٹ مارے گئے. وہ بھائی بتا دیں، 5 بتا دیں کون سے ٹیررسٹ ہیں. اچانک بے نام ٹیررسٹ کون سے ہیں؟ اور ان ٹیررسٹ بچوں کی تصویریں ان کو دکھانی چاہیے تھی جو انہوں نے ٹیررسٹ مارے ہیں. وہاں پہ تو عجیب ہی ایک ماحول بنایا ہوا جی ہم نے 100 ٹیررسٹ مار دیے، ہم نے ٹیررسٹ ایکٹ نیلم جیلم کے اوپر آج ان کے فورن سیکرٹری صاحب نے کہا بریفنگ میں کہ وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب جس کے شواہد سامنے ہیں، دیکھیں پاکستان نے جتنے بھی ان کے پروف دیے ہیں، ویڈیوز کے ساتھ دیے ہیں، اس کی امیجری دکھائی ہے، سب کچھ. ان کا مجھے کہیں کی امیجری دکھا دیجیے. اور جب ان کے فورن سیکرٹری سے سوال ہوا کہ وہ جو جہاز گرے ہیں بتائیں وہ گرے ہیں کہ نہیں گرے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یا نہ، انہوں نے جی مناسب وقت آ رہے پہ اس کی ہم ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. وہ تو جو پوری دنیا کو پتا ہے ریفیل گرے ہیں، مارے گئے ہیں، گرائے ہیں پاکستان ایئر فورس نے، وہ تو اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہے. ہیڈ لائنز نہیں آج پوری دنیا کے اخبارات میں کہ جی اتنے جہاز گر گئے اور ریفیل کی مصیبت پڑی ہوئی دنیا کو کہ جی دا موسٹ ماڈرن ایئر کرافٹ، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ریفیل تباہ ہوئے ہیں. تو وہ تو اس پہ بھی نہیں کرتے. اور آپ کو یاد ہے اب F-16 کا ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی F-16 گرا دیا ہے. یہ آپ کو یاد ہے تب بھی انہوں نے 2 F-16 گرا دیے تھے ہمارے جب ابھی لندن فارغ کیا تھا 2019 فروری. اور دے لائے، ہیبیچول جھوٹے ہیں یہ اور بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. آپ اگر آپ کی آنکھوں میں اچھا مالک صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فیک نیوز ہے، اسے جسے بریکنگ نیوز بنا کر انڈین میڈیا پیش کر رہا ہے، اس کی ذرا ایک توجیہ اور ثبوت ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. کیونکہ مقبوضہ جموں میں ایک موک ڈرل ہوئی اور اس موک ڈرل میں یہ اناؤنس کیا گیا، یہ جو اہلکار ہیں بھارتی اہلکار، انہوں نے کہا کہ 8 سے 8:30 کے بیچ ایک موک ڈرل ہونے جا رہی ہے، بلیک آؤٹ ہوگا، بتیاں بجھا دی جائیں گی، جو جہاں ہو، یعنی اگر کوئی مسجد میں ہے مسجد میں رک جائے، جو بازار میں ہے بازار میں رک جائے، جو گھر میں ہے گھر میں رک جائے، کوئی باہر نہ نکلے. 8 سے 8:30 کے بیچ یہ موک ڈرل ہوگی، یہ فرضی مشق ہوگی. اور پھر جب یہ فرضی مشق ہو گئی تو ANI کے کیمراز وغیرہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اس بلیک آؤٹ کو کیپچر کیا اور فوری بعد اس موک ڈرل کو ایک آپریشن یعنی ایک مقبوضہ کشمیر پر حملے کا نام دے دیا. تو یہ بات چیت کیا ہوئی، اعلان کیا ہوتا، ذرا وہ سن لیجئے پہلے. گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک موک ڈرل ہے. آپ سبھی سے انوروھ ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں جتنی لائٹیں ہیں ان کو آف کریں. اگر کوئی انورٹر کی لائٹ آن ہے اس کو بھی آف رکھیں گے، بیٹری کی لائٹ ہے اس کو بھی آف رکھیں گے. گاڑیاں جو اس وقت روڈ پہ چلیں گی وہ وہیں پہ رک جائیں گی اور اپنی لائٹس آف کر دیں گی. گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک موک ڈرل ہے. جتنے بھی ریلیجیس ادارے ہیں، مندر ہیں، مسجد ہیں، وہ بھی اپنی اپنی لائٹس 8:30 بجے آف کر دیں گے. تو جی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک موک ڈرل ہے. اور یہ موک ڈرل جو ہے یہ پورے مقبوضہ جموں کو کمیونیکیٹ کی گئی، پتہ نہیں بھارتی میڈیا کو کیوں نہیں بتایا گیا. اسکرین پر اب آپ اشفاق اسحاق ستی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور خاور گھمن بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. یہ اشفاق آپ سے چلے شروع کرتے ہیں، خاور تو اس پہ اپنا ٹیک دے ہی چکے ہیں. سب کو بتا دیا، چلیں انڈین میڈیا کو بھی بتا دیتے کہ یہ موک ڈرل ہے، وہ بیچارے ایسے ہی شور کر رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا. بھائی دیکھیں آپ پیٹرن دیکھیے عبید اللہ صدیقی صاحب کہ ان کا انڈیا کا پیٹرن کیا رہا ہے. 2019 سے لے کے اب تک یہ کرتے کیا رہے ہیں؟ ان کے فالس فلیگ آپریشنز، ان کے جعلی مقابلے، ان کے وہ شخص جس کو پاکستان میں جہاز گرا کر چائے پلا کر پرزنر آف وار بنا کر بھیجا گیا، اس کو انہوں نے ویر چکرا کا اعزاز دیا، اس کو انہوں نے پروموٹ کیا، اس کے نام کو سیلیبریٹ کرتے رہے کہ جی بڑی انہوں نے وکٹری کی. اس کے بعد جو وہ اس وقت بالا کوٹ میں گئے تھے جہاز، وہاں پر جو درختوں کو گرایا تھا اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے رہے اور ان کا میڈیا اس کو اسپن کرتا رہا. تو اس گودی میڈیا سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے پہچانے وہ الزام عائد کر دیتے ہیں. یہاں پر میڈیا دیکھیں، آپ، میں، ہم، خاور گھمن، محمد مالک صاحب، تمام لوگ یہاں پر جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں فیکٹس کی بنیاد پر. حب الوطنی کا جذبہ موجود ہے لیکن ہم حقائق کو مسخ نہیں کرتے، مکس نہیں کرتے. لیکن ان کے میڈیا کا یہ خاصہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ ان کا خاصہ ہے بلکہ یہ نریندر مودی کا بھی خاصہ ہے، جو کہ نہ صرف یہ کہ اس خطے بلکہ پوری دنیا کے ہم کے لیے خطرہ ہے. آپ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا شخص جس کے حکومت میں آنے سے پہلے جس کو بچر آف گجرات کہا جاتا تھا، جس کے امریکہ جانے پر پابندی تھی، آج وہ شخص جو ہے وہ خطے کو ایک جہنم کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے اور اس کو شرم نہیں آتی.
مجھے بہت افسوس ہے کہ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ذرا یہ سوچئے کہ ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا ہے کہ پہلے آپ خود سے ہی سٹیجڈ ایک ڈیپ سٹیٹ آپ ایک ایکشن کرتے ہیں جس کے اندر آپ کی سٹیٹ انوالوڈ ہوتی ہے. اس کے بعد 5 منٹ میں آپ وہ الزام پاکستان پر دھرتے ہیں, 10 منٹ میں ایف آئی آر کرتے ہیں, اور وہ سارا چیزیں سپن کون کر رہا ہوتا ہے؟ بھارتی میڈیا. چیخ کر وار مونگرنگ کون کر رہا ہوتا ہے؟ بھارتی میڈیا. پاکستان کے میڈیا کی جانب سے, پاکستان کی حکومت کی جانب سے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد جب آپ کے جو پرائز پوزیشن ہے رافیل, 2019 میں مودی نے کہا تھا کہ رافیل ہمارے پاس ہوتے تو ہم یہ کرتے. جب ان کا وہ غرور ٹوٹا اور پاکستان نے اپنے JF-17 کے ذریعے, J-10 کے ذریعے, اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے, PL-15 کے ذریعے جب ان کو دھول چٹائی, تو اب وہ امبیرسمنٹ کے مارے اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. شیر آیا. جب شیر حقیقت میں آ گیا تو ان کو لگ پتہ جائے گا. یہ تو کہا ہے DGISPR نے شام بھی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں کہا کہ جب ہم کریں گے, جب جواب دیں گے تو بنیادی طور پر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, دنیا کو پتہ چل جائے گا اور نہ بھارتی میڈیا کو بتانا پڑے گا. یہ جو مقبوضہ جموں کی ہم فوٹیج دکھا رہے تھے, یہ ذرا ایک بار پھر ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں. اور یہ ایک موک ڈرل کی جو کہانی ہے جسے بھارتی اہلکار اناؤنس کر رہے ہیں, سرکاری اعلانات کیے گئے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی رینڈم ویڈیو اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر اٹھا کر کہہ رہا ہے. یہ سرکاری گاڑی میں بیٹھے ہوئے سرکاری اہلکار ہیں اور سرکاری اعلان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, جو جہاں ہو مسجد میں, مندر میں, وہاں رک جائے. اور یہ جیسے ہی شروع ہوگی تو لائٹیں وغیرہ ہم بند کر دیں گے, 8 سے 8:30 کے بیچ یہ ہوگا. لیکن گودی میڈیا جو ہے اس کا ڈرامہ شروع ہو گیا, شاید ان کو پتہ نہیں تھا. ایک بار پھر سنیے سرکاری اعلان کیا تھا اس موک ڈرل کا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف ایک موک ڈرل ہے. آپ سبھی سے انوروھ ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں جتنی لائٹیں ہیں ان کو آف کریں. اگر کوئی انورٹر کی لائٹ آن ہے اس کو بھی آف رکھیں گے, بیٹری کی لائٹ ہے اس کو بھی آف رکھیں گے. گاڑیاں جو اس وقت روڈ پہ چلیں گی وہ وہیں پہ رک جائیں گی اور اپنی لائٹس آف کر دیں گی. گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف ایک موک ڈرل ہے. جتنے بھی ریلیجیس ادارے ہیں, مندر ہیں, مسجد ہیں. اچھا خاور, یہ جو ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے, دی وار از ناٹ فنی بٹ سم ہاؤ جو انڈین میڈیا ہے وہ اس ساری سچویشن کو فنی بنا رہا ہے. مطلب اپنے ہی جو کارنامے ہیں اس کو لوگوں کو دکھا رہا ہے اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کارنامہ کیا تھا. جس طرح یہ ایک ایگزامپل یہ جموں مقبوضہ کشمیر کی ہے کہ جہاں پر موک ڈرل کے لیے کہا جا رہا تھا اور اعلان کیا جا رہا تھا کہ یہاں بلیک آؤٹ کیا جائے گا, لیکن بعد میں بھارتی میڈیا نے اس کو اٹھایا اور اس کو ایک پیش کیا جس طرح پاکستان کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے. لیکن پراپر ایک فیک ویڈیو کے طور پر اب ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ چیز, یہ ڈرل کی ویڈیو ہے. کب چیز یہ رکے گی بھارت کی جانب سے, یا وہی ہوگا وین ٹو سٹاپ, ہاؤ ٹو سٹاپ, یہ اب پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا. ایک تو یہ جب آپ نے کہا نا کہ اٹس ناٹ فنی, آئی تھنک اٹ از ویری فنی. میں سوچ رہا ہوں مودی صاحب نے ڈر گئے ہوں گے. ان دی پریزنٹ ڈے ورلڈ جو ہے, آپ اس طرح کی کنکاکٹڈ طوطا مینا کی کہانیاں جو ہیں وہ سنا نہیں سکتے, بنا نہیں سکتے. جب یہ کہانیاں آپ انٹرنیشنل جو میڈیا کے سامنے پروپیگنڈا کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب CNN ہے, نیو یارک ٹائم ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, ٹائمز آف جو ہے لندن ہے, تو انٹرنیشنل میڈیا جب آپ کی سکروٹنی کرے گا تو ظاہر ہے ان کے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں وہ پھر سوالات پوچھتے ہیں کہ 1 by 1 جب وہ ایک ہم بھی جب سٹوری کوئی کرتے ہیں, لکھتے ہیں, بولتے ہیں تو اس آپ ساری کی ساری آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کرنا پڑتی ہے کہ آپ نے کیا پاکستان نے, اگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کیا تو پاکستان کیسے حملہ کیا, کس سے حملہ کیا, کون سے ہتھیار استعمال کیے, کون سے ویپنز ہوئے, کون سے آپ کے پلینز استعمال کیے. آج جب DGISPR کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تو ہم نے تو ایک چیز جو ہے دنیا کے سامنے رکھی کہ ان کے جو ڈرونز ہیں وہ کون سے بیسس سے جو اڑے, کون سا ان کی جو ایک ٹریول ٹریجیکٹری ہے وہ ساری کی ساری ہم نے اس کو میپ کیا اور بتایا کہ کہاں پہ ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا, کہاں تک ہم نے ان کو آبزرو کیا. اس کے بعد ہم نے ان کو ٹیک آؤٹ کر لیا, ان کو شاٹ ڈاؤن کر لیا. اس کے بعد بھی ہم نے الزام نہیں لگایا. یہ جو ڈنگا گجرات کے ایریا کے اندر ایک پروجیکٹائل گرا تو DGISPR نے یہ کہا کہ اس کا ہم فورینزک کر رہے ہیں کہ ویدر اٹ واز اے میزل, اگر میزل تھا تو وہ کس نیچر کا تھا. ہم نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ میزل تھا, اس کے اندر یہ اس کا وار ہیڈ تھا, کوئی بالکل کوئی الزام نہیں دھرا. سو جو بھی ہم کر رہے ہیں ریاست پاکستان کی طرف سے 22 اپریل سے آنورڈ کوئی بھی موقع ہے تو ہم نے جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہر کہانی کو ایکسپوز کیا ہے.
لہٰذا چونکہ جس طرح سفید جھوٹ کے کوئی پاؤں تو ہوتے کوئی نہیں ہے، پروپیگنڈا آپ کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر کے لیے زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لہٰذا وہ اپنے لوگوں کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا جو میڈیا ہے وہ اس طرح کی سٹوریاں بیان کر رہا ہے، لیکن جو ہی وہ سٹوری جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کی اسکروٹنی میں جاتی ہے، ان کی چھلنی میں سے گزرنا اس کو پڑتا ہے، تو پھر جو CNN بھی یہ کہتا ہے کہ ہاں رافیل گرے ہیں، رافیل جو ہے اس کے پائلٹ اور ان کے وہاں پہ جو ایجیکشنز ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہی سٹوری جو ہے رائٹرز کرتا ہے. اب رائٹرز کو جو پاکستان تو نہیں اس کو اون کرتا، یا پاکستان کا کوئی کارپوریٹ جو ہماری آرگنائزیشن تو اس کو اون نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں. پھر جب نیو یارک ٹائم اس سٹوری کو کرتا ہے، پھر خود جو فرانس رافیل ظاہر ہے ان کی ایک بہت بڑی ان کی انڈسٹری ہے اور پوری دنیا کے سامنے ان کی یہ پروڈکٹ وہ پیش کرتے ہیں اور اس کو شوکیس کرتے ہیں کہ دس از واٹ وی پروڈیوس. اب ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر جو ہماری پروڈکٹ جو کہ دنیا کے اندر مانی جاتی ہے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہائی ٹیک ہمارا جو وار پلین ہے، اب ان کو اس کی مارکیٹ یہ انڈیا والے کیا کر رہے ہیں؟ آلریڈی ان کے جو سارے MiG-29 اور باقی جو MiG سیریز ہے ان کو فلائنگ کافن کا نام دیا جاتا ہے انڈیا کے اندر. تو یہ جو پلان ہے اس کو پہلی ہی جب اس کو جنگ میں ڈالا گیا یا ایک ٹیسٹ اس کا ہوا تو وہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے اس کو ایک فلائنگ کافن کا وہ میرے ثابت ہوئے. لہٰذا جب ساری چیزیں آپ کنیکٹ کرتے ہیں، اب یہ جو سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے، دیکھیں وہ ایریاز کون سے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، وہ ایریاز کر رہے ہیں امرتسر، پنجاب، وہاں بھی جو سکھ کمیونٹی ہے، اور سکھوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں پاکستان آپ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے. مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر ظاہر ہے ساری دنیا کو پتا ہے، جو UN کے اندر ریزولوشن پڑی ہوئی ہے وہ تو چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ جو ڈویژن ہے جو کہ انڈیوائیڈڈ، ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈویژن ہونی تھی جو کہ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے تقسیم ہند کا، اس کے اندر یہ واضح تھا کہ یہ جو مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے جو اسٹل اٹ از، تو وہاں پہ اس طرح کے یہ جو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ میزلز اپنے ہوم گراؤنڈ کو ایکسرسائز کریں، وہاں پہ یہ پروپیگنڈا کریں. یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا، دن دہاڑے 2-4 بندے ٹیررسٹ بقول ان کے کہیں تھن ایئر سے اپیئر ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگوں کو چن کے آرام سے تسلی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہلاک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی ہوا کے اندر غائب ہو جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ LOC سے اگر جو ہے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک واقعہ ہوا ہے تو ماشاءاللہ پھر تو ہم بڑے ہی کامیاب ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے یہ واقعہ سارا کر لیا. لہٰذا یہ دس از اے ٹائم، ایک تو یہ ہے کہ ایکسپوز تو وہ ہو ہی رہے ہیں، اب کیا انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل میڈیا آلریڈی کوشچن کر رہے ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے اس جھوٹ کے پلندے کو مانے گی؟ یس، امبیرسنگ سچویشن ہے. یس، انڈیا کے پاس اس وقت کوئی جواز نہیں ہے کہ دنیا کو بتائے کہ پاکستان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. لہٰذا وہ اب ایک پروپیگنڈا کے اندر پیچھے پڑے ہوئے جھوٹی کہانیاں گڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے ساری کی ساری آپ نے بتا دیا کہ وہاں پہ اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس ٹائم یہ موک ہوگا، بلیک آؤٹ ہوگا، اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا ایک سٹوری کے اندر. اور مودی کا گودی میڈیا تو آلریڈی کیا کہتے ہیں ایور ریڈی ہے، انہوں نے یہ ساری کی ساری سوچتے بھی نہیں ہے اس طرح کی یا تو ویڈیوز نہ بنائیں. ستی صاحب آپ جو اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جس رویے کی ہم بات کر رہے ہیں، بھارتی میڈیا جس طرح سے اس کو پورٹرے کر رہا ہے یا انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کا جو رویہ ہے مجموعی طور پر، یعنی اگر ہم یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ امریکہ یا گلف جو ہے وہ ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے، سعودی وزیر خارجہ اس وقت دلی میں ہے، ایرانی وزیر خارجہ اس وقت دلی میں، جب بڑے پڑ جائیں بیچ میں اور بات چیت بھی کروا رہے ہیں اور لڑائی ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہو، تب آپ تھوڑا سا سوبر میچور ایکٹ کرنے کی کوشش ہی کر لیں. ان سے تو وہ بھی نہیں ہو رہی. اب آپ اس کو اپنی بات میں ایڈ کر لیں. لیکن مہذب ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. پہلے تو میں یہ ذرا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو وہ جو آپ کو پتا ہے کہ پیپل آر ویری اسمارٹ دیز ڈیز. ایک تو یہ ہے کہ جب تک رافیل ڈیزالٹ نے جب تک یہ ایکسیپٹ کیا کہ جی ہاں ہمارا طیارہ گرا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی بڑا امبیرسنگ ہے کہ یہ طیارہ گرا اور پوری دنیا میں اس پر بڑی لے دے ہوئی. اس کے بعد جو لوگ وہاں پر تھے نا، انہوں نے دیر ویری اسمارٹ کہ انہوں نے جو انجن گرے ہوئے تھے، کئی لوگوں نے کہا کہ یہ رافیل نہیں ہو سکتا. انٹرپٹ کر رہا ہوں، سوری، لیکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق مشیر قومی سلامتی. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار یور ٹائم. بھارت جو ہے وہ امرتسر میں بھی کہانی گڑھتا ہے، پروجیکٹائل گراتا ہے، اور پھر اب مقبوضہ جموں میں بھی موک ڈرل کو جو ہے وہ پاکستان کا حملہ بتاتا ہے. یہ سارا جو رویہ ہے یہ کس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کر رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا بتاتے ہیں؟ بھارت کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، چاہتا کیا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे लिया। देखिए, पहली बात तो है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है, इसमें बहुत सारा सच और बहुत सारा झूठ है, तो वो इन दोनों चीजों को मिला के, झूठ को सच का कवर पहना के, तो वो इस्तेमाल करेंगे। तो बराए मेहरबानी मैं अपनी तमाम बड़ी गयूर अवाम में मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको पता है कि हमारे ज़हन में कोई भी ऐसी खाम ख्याली नहीं है कि हमने अमृतसर को और लोगों को टारगेट करना है। ये हमारी इखलाकियात की हदूद में ही नहीं है कि हम लोगों को मारेंगे। और फिर ये बार बार जो हमला और वो जो स्टोरीज बनाई जा रही हैं, दीज ऑल आर फेक न्यूज। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऑफेंसिव काम नहीं किया। हाँ, अभी तक 6-7 की रात, 7-8 की रात जितने भी काम किए हैं सारे अपने सेल्फ डिफेंस में किए हैं। आप एक इखलाकी तौर पे एक बुलंद पाया कौम है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें कि हमें ये महसूस हो कि इखलाकी तौर पे हम उनसे कम हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये फेक न्यूज है। दूसरा, मैं अभी अमृतसर में असल में वहां के हमारे सिख भाई जो हैं वो बहुत ज्यादा हमारे साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के साथ हमने नहीं लड़ना। तो इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पे और हर जगह चल रही हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से अपने सिख जो बहन भाई हैं उनको मैं ये कहूंगा, मोहब्बतां सच्चियां ते पक्कियां ते गूढ़ियां, तो किसे भुलेखे च ना आना, किसे भुलेखे च ना आना। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है साडा कि असी किहो जे लोग ते तगड़े होके रहो। तो मैं अपनी सिख बरादरी को ये पैगाम देना चाहूंगा। अच्छा, नासिर जंजौहर साहब, हमने देखा कि जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह पर सबूतों की बात की गई। भारत की जानिब से एक सुबकी सी थी जिसको मिटाने की कोशिश की गई पाकिस्तान पर हमले करने के बाद। अब फिर से पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि ये जो इस वक्त भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स फेंके जा रहे हैं, मिसाइल फेंके जा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि आलमी दुनिया, आलम भी पूछेगा इस वक्त कि आपके पास सबूत क्या है, जिस तरह के पहलगाम वाक़े के हवाले से पूछा गया था? देखिए, पहलगाम के वक्त हमने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के जरिए भी हमने ऑफर की। तो लेकिन ये वही खुमार है जो उनको यहां तक ले आया और वो यही समझते हैं कि वी कैन गेट अवे विद इट। और कोई भी उनसे उस तरीके से, चूंकि इनके हालात तल्लुकात इस तरीके से जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स चल रही है उसमें इतने अभी इस्तवार हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो ये उस चीज का भी एक फायदा उठा रहे हैं। तो लेकिन फाइनली जो झूठ है वो बहुत देर, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकता। आखिर में सच ही प्रिवेल करेगा। तो आप, मेरा जो हमारा जो मीडिया है, ये जिस तरीके से सच्चाई पे बेस करके आप हर चीज चला रहे हैं, आप इसको इसी तरीके से जारी और सारी रखें। और दुनिया उनसे सबूत मांगती है, नहीं मांगती है, आप अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर रखें, मॉरली क्लियर रहें। और आपको जब ये बताया जा रहा है कि हम कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे, स्पेशली पंजाब में, हाँ कश्मीर में LOC पे हम बिल्कुल जो हम अपना हक समझते हैं वो हम कर रहे हैं और वहां पे वो बहुत अजियत और तकलीफ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान, उनका मोराल बहुत बुलंद है और वो अपनी अपनी पोजीशन से ऑन द ऑफेंसिव है। तो इधर का भी आपने देख लिया दोनों दिनों का जो आउटकम है। तो आप इस चीज में बिल्कुल ना आए कि वो क्या है। हाँ, हालांकि नेगेट जरूर करें और हकीकत बताने की कोशिश करें आप।
اچھا جنرل صاحب، ایک ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب نے ایک بات کی اور یہ بتایا کہ اس ساری صورتحال کے بعد دونوں جانب مشیر برائے قومی سلامتی لیول پہ رابطہ ہوا ہے. آپ کیونکہ اس اہم پوسٹ پر بھی رہے ہیں اور آپ نے سرو کیا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ان معاملات کو نہیں سمجھتے یا نہیں جانتے، ذرا ان کی رہنمائی اور آسانی کے لیے بتائیے گا کہ جب جنگ کے اثرات ہوں، حالات اتنے سخت ہوں، تو جب وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم یہ بتاتے ہیں کہ دونوں جانب مشیر برائے قومی سلامتی کا رابطہ ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے، یا اس کنورزیشن کو کس طرح سے آپ مجھ جیسے افراد کو عام الفاظ میں سمجھانا چاہیں گے؟ کیا رابطہ، کیسی بات چیت، کیا صورتحال؟ دیکھیے، عام الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی نا آپ کو ہر وقت رابطے میں رہنا چاہیے. وار سے پہلے، وار کے دوران بھی اور وار کے بعد بھی یہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے آپ کو اندازہ ہے کہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں، بیچ میں ہمارے کوئی سمندر حائل نہیں ہے، بالکل جڑے ہوئے ساتھ ہیں، تو کوئی بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری کنونشنل اسٹرائک کو وہ غلط انداز میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، ہم غلط انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے اپنے دشمن کے ساتھ، اس کی بہت بہت زیادہ اہمیت ہے. اب اگر جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے تو آپس میں بات چیت ہوئی ہے، تو میں فارمر این ایس اے کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں کشیدگی بہت زوروں پہ، اور میں اپنی عوام کو، پاک عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بات چیت ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک زبردستی دوسرے سے کوئی چیز لے لیتا ہے. ہمارا این ایس اے اپنے قومی مفاد، قومی انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور ان کا این ایس اے اپنے قومی مفاد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک رابطہ ہے جو کہ ہوا ہے، اور بعد میں اگر مناسب وقت آئے گا تو یہ رابطہ پھر اور بھی مزید کام آئے گا آگے بات یقینی طور پر. اور یہ بنیادی طور پر اٹ سپیکس والیوم کہ آپ جیسے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی طرف سے یا مجموعی طور پر ریاست پاکستان کی طرف سے بھی ہمیشہ کہا گیا ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ جو حالیہ پروپیگنڈا ہے اس سے متعلق اپنا موقف بالکل عبید، اور اپنے ناظرین کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کا کہہ دیا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب سے گفتگو کی ہے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا گیا ہے. پاک بھارت بات چیت کے لیے امریکہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے اس ٹیلی فونک گفتگو میں یہ کہا گیا ہے. مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی کشیدگی پر گفتگو کی تھی، ان سے بھی رابطہ کیا تھا، اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا، اور امریکہ نے اب بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کا کہہ دیا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب سے گفتگو کی ہے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے. پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تو دنیا دیکھے گی، بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈا پر کرارا جواب. کہا بھارت 15 مقامات پر پاکستانی حملوں کو روکنے کا ڈرامہ کر رہا ہے. بھارت کا سسٹم اتنا ہی شاندار ہے تو اس کے 5 طیارے کیسے گر گئے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے بھارت کو اپنے طیاروں کا ملبہ خود اٹھانا پڑا، اب بھارتی ڈرونز کا ملبہ ہم نے جمع کیا. یہ فرق ایسا ہی ہے کہ 2019 میں بھارتیوں کو ہم نے یہاں چائے پلائی تھی، اس بار وہیں چائے بھیجی. پاک فوج نے بھارت سے آئے 29 اسرائیلی ڈرون گرائے. جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا تو ہمیں انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنے گی. فرق 6 اور 7 کی اور 7 اور 8 کی رات میں اتنا ہے کہ 6 اور 7 کی رات کو یہ ملبہ انہوں نے خود اٹھایا تھا، اس بار یہ ہم نے جمع کیا. سارے کے سارے سامنے پڑے ہوئے ہیں پیسز میں، ٹوٹوں میں. 2019 میں چائے ادھر آ کے پی تھی، 6 اور 7 کی رات کو ہم نے چائے وہاں بجوا دی. 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا کہ ہم نے اتنا شاندار ڈیفنس کیا ہے. اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے کہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے. یہ ڈرامہ کم کرنے، سینما سے، تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کم آئی. یہ پاکستانی قوم کرنے والی نہیں ہے. یہ فوج آپ کی کھڑی ہے، کچھ نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟
29 so far. Harpy and Heron, Israel origin drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target. Adampur से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए. 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं ये इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया. उन्होंने ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन, which we took out. पाकिस्तानियों घबराना नहीं, आपकी फौज मुकम्मल अलर्ट है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जान ने कहा भारतीय ड्रोन्स ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, सिविलियन आबादी पर हमले किए, अस्करी तंसीबात पर भी हमले की कोशिश की। भारतीय ड्रोन्स ने क्रिकेटर्स को टारगेट करने की कोशिश की, एक ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम को जाकर लगा। India in the early hours of 8th May launched a highly provocative attack targeting Pakistani territory. 3 projectiles were deliberately dropped at Amritsar to falsely implicate Pakistan, targeting Indian civilians, inciting anti-Pakistan sentiment among the Punjabi Sikh population. Several armed Indian drones violated Pakistan airspace, targeted civilians, marching 1, injuring 4, and made attempts to attack military installations, injuring 4 army personnel. One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. Pakistan की armed forces ने 5 फाइटर जेट्स को गिराया, इंडिया में हजम नहीं हो सका। 2 दर्जन जगह के ऊपर कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई। पाकिस्तान ने रात फिर इंडिया के अंदर अटैक्स किए हैं। पाकिस्तानियों कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खुश रहें, दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स का मुकाबला किया, 5 को जमीन बोस किया और 2 UAVs गिराए। आइंदा भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इंडिया इसराइल गठजोड़ बेनकाब, भारत की इसराइली ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स को चुन चुन कर तबाह कर दिया। 29 ड्रोन्स गिराए गए, लाहौर में 4, रावलपिंडी में 2 ड्रोन को मार गिराया। कराची, शाहकोट, बहावलपुर, गुजरावाला, चकवाल, अटक, उमरकोट, शोर और घोटकी में भी ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। 8 मई को एरोब ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, उन्होंने मल्टीपल ड्रोन्स उसके मार गिराए। अमन का दुश्मन भारत, खित्ते का सुकून कर दिया गारत। पाक फौज ने इंडिया की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी, भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब कर दिया। बुध और जुमेरात की शब भारत ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन मुल्की फजाओं के निगहबानों ने एक एक करके तमाम ड्रोन्स को दबोच लिया। भारत के 4 ड्रोन्स गिराए गए, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जैसे मोदी कर रहा है वैसे करना नहीं चाहिए। पाक फौज बॉर्डर पे खड़ी है, बहुत ताकतवर हिम्मतवार है, हम उसके साथ खड़े हैं। तोड़ जवाब देंगे मोदी को, वो शुरू से ही मुसलमानों को तंग कर रहा है, लेकिन हम बुज़दिल नहीं है। कराची, रावलपिंडी, बहावलपुर, गुजरावाला, चकवाल समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी इंडियन ड्रोन्स गिराए गए। जफरवाल में तो लोगों ने खुद भारतीय ड्रोन को पकड़ लिया। घोटकी में भारतीय ड्रोन गिराने पर आवाम ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत अपने 5 तैयारे गंवा चुका है, लेकिन मोदी सरकार अब भी बाज आने को तैयार नहीं। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। Not hit the civilian population, not at all. We'll refrain from that, but we'll definitely hit their military installations. Military installation, their bases, their forward positions on all the 3 control line, working boundary and international boundary. And Trump has openly advocated peace and de-escalation of situation in subcontinent. खबर यह है कि सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे।
सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मौजूद थे और कल वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज ने 10 मई तक पाकिस्तान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। इमाराती एयरलाइनों ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन हफ्ते तक मुअत्तल किया। बताया गया कि पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश के बायस ये फैसला किया गया। सूरत-ए-हाल करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। कतरी फजाई कंपनी ने भी मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो जनूबी एशिया के दौरे से पहले फ्लाइट ऑपरेशन से राब्ता करें। लाहौर की फजाई हदूद के मखसूस हिस्सों को परवाजों के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया है। फजाई हदूद के मखसूस हिस्सों को 10 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बंद किया गया। कराची एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन रात 12 बजे तक के लिए बंद है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी करके तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी की गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नोटम में कहा गया गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए परवाज से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन करना होगी। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू और गिलगित एयरपोर्ट्स पर परवाज की पाबंदी होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तीनों बंदरगाहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंदरगाहों पर सिक्योरिटी में इजाफा, गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर शिपिंग ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी हैं। पाकिस्तानी समंदरी हदूद में माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी गई। माहीगीरी के लिए समंदर में मौजूद फिशिंग ट्रॉलर्स और कश्तियों को वापस बुला लिया गया है। हाई अलर्ट तक समंदर में गैर जरूरी बोट्स और फिशिंग बोट्स पर पाबंदी होगी। और अब आपको बताएं कि मसीहियों के नए रूहानी पेशवा का इंतखाब हो गया है। वेटिकन के सिस्टेन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं बुलंद कर दिया गया। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर जमा अकीदतमंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। नए पोप के इंतखाब के लिए 2 मरतबा खुफिया वोटिंग नाकाम हुई थी। 133 कार्डिनल्स ने बंद कमरे में वोटिंग की। कामयाब उम्मीदवार को 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। नए पोप के नाम का ऐलान जल्द ही सेंट पीटर्स बेसिलिका स्क्वायर में बैल्कनी से मुतवक्के है। सीनियर कार्डिनल हैबिमस पापाम के अल्फाज के साथ रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पॉन्टिफ का तारुफ करवाएंगे। उसके बाद नए पोप अकीदतमंदों को अपना दीदार कराएंगे। It's a one to realize that we have a new shepherd, so to speak, someone to where the new pope will be appearing as he traditionally does. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।